पाकिस्तान की समुद्री साहिली पट्टी उर्मारा से कराची तक फैली हुई है। ये कुदरती साहिल अपनी खूबसूरती, शान शौकत और तरह तरह की हयातियाती किस्मों की वजह से दुनिया के बेहतरीन साहिलों में से एक है। कुदरती तौर पर हसीन, तवील साहिल और समुद्री हयात से मालामाल माहौल ने इसे सयाहों, माहौलियाती मुहाफिजों और मछेरों के लिए जन्नत बना दिया है। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है, जिसमें समुंदर सबसे बड़ी दौलत है। कराची में कुदरत अगर आप तलाश करें तो समंदर ही हमारा रिश्ता है कुदरत के साथ। आप एक मास्क पहन के जाके मनाजिर देखें, अल्लाह ने समुद्र के नीचे क्या बनाया है। एक अलग दुनिया है, इट इज पैराडाइज अंडर वाटर। लेकिन हर कोई पाकिस्तान के समंदर की कदर नहीं करता। कराची में खुशामदीद। इस शहर की इब्तिदाई मामूली हैसियत अब एक बड़े शहर की गहमा गहमी में गुम हो चुकी है। 18वीं सदी में कराची एक मुस्तहकम तिजारती बंदरगाह थी। वक्त के साथ साथ बहुत सी मुख्तलिफ सकाफतों, मज़ाहिब और नस्लों का आना जाना लगा रहा। कुछ आपस में घुल मिल गए, बाज एक दूसरे पर छा गए। हर कोई अपने पीछे कोई न कोई नक्श छोड़ता गया। नतीजा ये निकला कि नौ आबादी ने बढ़ते बढ़ते मछेरों की साहिली बस्तियों को अपने घेरे में ले लिया। आज कराची एक बड़ी बंदरगाह और सनती मरकज बन चुका है, जहां इसके असली बाशिंदों का रहन सहन नए शहरी फैलाव में घुटा घुटा सा निबाह करने की कोशिश में है। कराची का मामूली सी तिजारती बस्ती से एक बड़ा शहर बन जाना बताता है कि तरक्की तो होना ही थी, लेकिन इसे खुद इन्हिसारी पर कायम होना चाहिए था। अराजी की तकसीम और अफादियत और पानी तक रसाई में मुस्तकबिल और हाल की जरूरत पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए थी। खास तौर पर तीसरी दुनिया की मईशत को मद्देनजर रखते हुए, जैसी कि पाकिस्तान की मईशत है। यहां बदउनवानी, बेढंगी मनसूबाबंदी और टैक्स का वाही तबाही निजाम बावर करा देते हैं कि यहां के शहरी ऐसे माहौल में खूब पनपते मुनाफाखोरों के रहमो करम पर हैं। कराची के साहिल के साथ साथ हालिया तब्दीलियां जाहिर करती हैं कि 4 किस्म के ग्रुप यानी इलाकाई नबातात और हैवानात, मछेरे, आम शहरी और अराजी के मालकान इन नाजायज और बेहंगम तरक्याती कामों से बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। कराची का 75 किलोमीटर तवील साहिल केप मौनजे से पोर्ट कासिम तक फैला हुआ है। शहर के करीब ही खुशमंजर पैराडाइज पॉइंट, मकबूल तफरीगाह फ्रेंच बीच, हॉक्स बे और सेंट स्पेट वाक़े हैं, जिनके पीछे शर्की और गरबी हिस्से के पानियों में तमर के जंगलात हैं। शहर के बराबर चलती साहिली पट्टी पर कराची पोर्ट, जजीरा मनोड़ा और DHA के सामने साहिली तफरीगाह वाक़े हैं। साहिल से परे इंडस डेल्टा के किनारे बंडाल और बड्डू के जजायर हैं। करीब ही पानी की तंग पट्टियां यानी क्रीक्स हैं, जो पोर्ट कासिम तक चली गई हैं। इन साकित पानियों में तमर के जंगलात की जड़ों में साहिली नबाताती और हैवानाती जिंदगी के कदीम ठिकाने हैं। एविसिना मैरीन तमर के जंगलात मछलियों, सख्त खाल वाले बहरी जानदारों और हिजरत करके आने वाले परिंदों की अफजाइशगाह हैं, बल्कि तमर के जंगलात समंदरी तूफानों के सामने फसील भी बनते हैं। मैंग्रोव की जड़ें कीचड़ में इस तरह फैली हुई हैं जैसा लोहे का काम करती हैं। खुदा ना खास पानी की प्रेशर बढ़ती है, तूफान आता है या सैलाब किस्म का कोई भी प्रेशर होता है, तो उससे जो है ना जमीन फटती नहीं है, बल्कि उसको घेर के रखता है। बल्कि हमने तो ये मिसाल दिया कि मैंग्रोव जो है वो खामोश सिपाही हैं जो हमारे तूफानों में और इसमें जो है ना हमारी दिफा करते हैं।
لیکن یہ بہت بڑی ساحلی مرطوب زمین اب سکیڑ دی گئی ہے۔ آپ کے کراچی میں جس طریقے سے کوسٹ پہ اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں، اس سے لاکھوں ایکڑ پہ مینگروو جو ہوتے تھے وہ انہوں نے کاٹے، برتھ بنا رہے ہیں، آئرن اور بنا رہے ہیں، LPG کا برتھ بنا رہے ہیں، فاٹکو کا جو ہے، تو یہ سب جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مینگرووز کی ڈیفارسٹیشن میں۔ لیاری اور ملیر ندیوں کے کنارے پر تجاوزات بھی ان پر برا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آلودگی نہ صرف درختوں کی جڑوں کو بلکہ ان میں پرورش پانے والے جانداروں کو بھی برباد کر رہی ہے۔ ساحل سے لے کر تمر کے درختوں میں پرورش پانے والی ہماری قیمتی مخلوق بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہاکس بے اور سینڈ سپٹ دنیا کے ان 11 ساحلوں میں شامل ہیں جہاں کچھوے ہر سال انڈے دینے آتے ہیں۔ کچھوے بھی خطرے میں ہیں، لیکن ان کے انڈے دینے کا علاقہ کہیں زیادہ خطرے کا شکار ہے۔ بڑے اور بہتر مگر ہمیشہ سے غیر قانونی ہٹس کچھووں کی انڈے دینے کی جگہوں پر ناجائز قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور شہری انتظامیہ خود ان تجاوزات کے جرم میں شریک ہے۔ رات کے وقت کچھوے، معصوم کچھوے کی جو مادہ ہے وہ آتی ہے ساحل پر انڈے دینے کے لیے، اور اگر اس ساحل کو آپ بالکل لائٹ جلائیں گے یا وہاں شور کریں گے تو کچھوے نہیں انڈے دیں گے۔ اب ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ساحل ہے جہاں پہ کچھوے انڈے دیتے ہیں وہ تک بھر چکے ہیں، اور وہاں انڈے دینے کی جگہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو ساحلی پٹی ابھی ہمیں ریت کی نظر آ رہی ہے یہ بھی بھر جائے گی، اور پورا کا پورا بیچ جو ہے وہ ہٹوں سے اور مکانوں سے نظر آئے گا بھرا ہوا۔ ماحولیاتی تحفظ سے بڑھتی ہوئی آگاہی کے باوجود قیمتی قدرتی ساحل آج بھی تجاوزات، مافیا اور پرائیویٹ تعمیراتی منصوبوں کی زد پر ہے۔ کئی سال پہلے جب میں نے آنا شروع کیا تھا تو اس وقت یہاں اتنی زیادہ کنسٹرکشنز نہیں تھیں، ہٹس بھی بہت کم تھیں، اور مین روڈ پہ جو ویئر ہاؤسز بنتے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، لیکن اب جو ہے وہ ہر طرف ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ہٹس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور پیچھے ہی ایک ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اگر اس طرح یہاں پر ہٹس بنتی رہیں اور اپارٹمنٹس وغیرہ بن گئے تو اس جگہ کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ان فیوچر ہمیں جو ہے یہاں پہ کوئی ایز سچ وائلڈ لائف دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ساحلی پٹی پر نسل در نسل اپنے ڈھب سے زندگی گزارتی مچھیرا برادری بھی انتہائی نقصان اٹھا رہی ہے، جتنا کہ یہاں کی نباتات اور حیوانات۔ جو لاکھوں کی جو آبادی ہے جو سمندر کے کناروں پر رہتے ہیں، کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں، وہ ہر بنیادی سہولتوں سے جو ہے وہ محروم ہے۔ ان کو نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ ان کو صحت کی سہولت میسر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے جو ہے یہ محروم لوگ ہیں، مارجنائز لوگ ہیں، جو حکومت کی طرف سے نظر انداز کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تفریح کرنے کا عوامی بنیادی حق بھی ساحل سمندر کو صرف امیروں کے لیے مخصوص کرنے کے اقدامات سے متاثر ہو رہا ہے۔ چاکلیٹ بنٹی برسہ برس سے بیشتر ساحلی اراضی کے جائز مالکان کو اہمیت نہیں دی گئی۔ حکومتوں نے اپنی منمانی فیصلہ سازی کے عمل میں انہیں کبھی شریک نہیں کیا۔ ان مالکان اور متاثرین کو ان کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنے والے اداروں اور نمائندوں سے بھرپور طریقے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ انہیں ہر ایسے منصوبے کو جو نظریہ اعتماد کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو چیلنج کرنا ہوگا، جیسے سمندر سے زمین ہتھیانے کے منصوبے۔ ریکلیمیشن کے لفظ کا استعمال خود ایک عجوبہ ہے۔ اس لفظ کا مطلب تو اصل مالک کا کسی چھینی ہوئی شے کو پھر سے حاصل کر لینا ہے۔ کراچی میں اس لفظ کا استعمال گویا ہڑپ کر لینے کے معنوں میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ DHA نے سمندر سے فیز 8 میں جو زمین چھینی ہے اس سے ملیر ندی کا دہانہ اصل علاقے سے آدھا رہ گیا ہے۔ یہ جو سمندر میں آؤٹ فالز تھیں کراچی کے نیچرل ڈرینیج سسٹم کی، یہ آؤٹ فالز ساری بلاک کی گئی ہیں،
کیونکہ ان آؤٹ فالز پہ ایلیٹ کالونیز بنی ہیں. اسی واسطے کراچی میں سیلاب آتا ہے. اب جیسے آپ کا یہ گزری کریک ہے، یہ جو منظور کالونی کا نالا ہے، اس کا جو آؤٹ فال تھا وہاں ساری ڈیفینس سوسائٹی نے پلاٹنگ کر لی ہے. جو 2 مین نالے تھے کراچی کے، چینا کریک بیک واٹرز میں گرتے تھے، وہ اب بلاک ہو چکے ہیں کیونکہ مینگرووز کو ختم کر کے وہاں کے پی ٹی کی کالونی بنا دی گئی ہے. تو اسی بات سے یہ فلڈنگ ہوتی ہے ان علاقوں میں. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں انہوں نے نہ صرف کوسٹ کو متاثر کیا ہے بلکہ شہر کو بھی خاصا نقصان پہنچایا ہے، اور فشنگ کمیونٹیز کو جو مچھیرے ہیں ان کا جو کاروبار تھا وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. صدیوں سے ایک پیٹرن چلا تھا، وہ ویٹ لینڈ تھا. آپ نے ویٹ لینڈ کو ریکلیم کر لیا. وائلڈ برڈز آتی ہیں. آپ سٹی لمٹس کے اندر کین یو امیجن کہ کراچی کے ڈیفینس ایریا کے اندر آپ نے ایک برڈ واچنگ ایریا بنا دیا. وائلڈ برڈز آپ دیکھ رہے ہیں، وہ گورا دیکھتا ہے، وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے ساری دنیا. اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. کیا ہے، ہم آپ کو بہت اچھا بنا کے دے رہے ہیں. آپ کیا بنا کے دے رہے ہیں؟ آپ کراچی کے سٹیزن سے ان سے ایکسیس ٹو دا سی چھین لے رہے ہیں. آئی تھنک ریکلیمیشن شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ ریکلیمیشن بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، نہ صرف انوائرنمنٹ کے بلکہ فزیکل پرابلمس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. اور وہ جو فلو آف ٹائیڈز ہے، ٹائیڈز کی جو موومنٹ ہے، اور سارے جو اوشینوگرافی کے ڈائمینشنز ہیں نا، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. کیونکہ یہ ریکلیمیشن زیادہ تر ڈی ایچ اے نے کیے ہیں، تو گورنمنٹ آف سندھ نے کسی زمانے میں اس کو ٹیک اپ کیا تھا کہ یہ جو فردر ریکلیمیشن آف لینڈ ہے وہ لیگل نہیں ہے، کیونکہ یہ الاٹڈ لینڈ میں نہیں آتا ہے. تو ریکلیمیشن کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ویوز ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے کہ فردر ریکلیمیشن الاؤ نہیں کی جا سکتی ہے. جہاں تک انوائرنمنٹ کا تعلق ہے، وہاں ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو ہمارا انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ ان کو نوٹس دے انڈر دی پاکستان انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کہ آپ جو وہاں پہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہیں اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور وائلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز آف لا کو. سمندر سے زمین چھین لینے والوں کے مستقل لالچ کے طفیل نہ صرف سمندر ہمارے ساحل سے پرے دھکیل دیا گیا ہے، بلکہ مائی کلاچی نامی سڑک کے ساتھ بوٹ بیسن کے پیچھے والے پانی بھی کم کیے جا رہے ہیں. وہ ہمارا بوٹ بیسن ہے نا کراچی میں، وہ بوٹ بیسن تو ایک قسم سے جس کو انگریزی میں بیک واٹرز کہتے ہیں، کہ جب بھی زمین سمندر کو جوائن کرتا ہے تو زمین اور سمندر کے بیچ میں ایک جگہ ایسا نیوٹرل ہوتا ہے جو اس کو تھوڑا ٹائم دیتا ہے کہ اگر بارش کا پانی آتا ہے تو وہ ایک فلڈ بیسن بنتا ہے کہ فلڈ کا پانی کو روکتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ پھر سمندر کو جوائن کرے، یا سمندر جب چڑھ کے آتا ہے تو اس کا پانی وہ لیتا ہے تاکہ زمین پہ اثر نہ ہو. اور یہی بیک واٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ مینگرووز، جھینگے مچھلی، ان کے انڈی دینے کی جگہ ہوتی ہے. اور مینگرووز قدرتی فلڈ سے روکنے والی ایک قسم سے دیوار بن جاتی ہے. نہ صرف وہ بے تحاشا بارش کے پانی کو نیوٹرلائز کرتی ہے، آبادی میں جانے سے روکتی ہے، وہاں کے مینگرووز کو پیدا کرتی ہے جو کہ فلڈز روک سکتے ہیں. 6-7 سال پہلے کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ایک بائی پاس بنایا جس کا نام ہے مائی کلاچی بائی پاس. جب بناتے وقت انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ بوٹ بیسن کی اہمیت کیا ہے، یہاں کون سا چینل آ رہا ہے. 2 چینل آ رہے ہیں، سولجر بازار ڈرین، سٹی ریلوے اسٹیشن ڈرین، جو پورے پرانے شہر کا گٹر، انڈسٹریل ویسٹ سب لے کے اس پوائنٹ پہ آتا ہے. وہ جو پانی لا رہا ہے وہ تو پیچھے سے لا رہا ہے. تو وہاں پر جو روڈ کراس کیا، جیسے یہ نالا آ رہا ہے کراس کر رہا ہے، اس کراسنگ میں جہاں پر وہ 65 فیٹ وائڈ پہلے تھی تو اس کو آدھا بنا دیا گیا، آدھا کر دیا گیا، اور اس کی بیس کو بھی کم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پورا پیچھے کا تو علاقہ گیا ختم، پورا مینگروو سب کچھ ختم. اور یہاں پر کے پی ٹی زمین ہتھیا رہی ہے، بیک واٹرز کو ختم کر رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ بوٹ بیسن کا بیک واٹر کی بھی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر جگہ انسان رہے، ہر جگہ صرف پیسے بنائے.
ये तब्दीलियां अमीर तबके को मजीद फायदा देंगी। मरात याफ्ता तबके कराची के चेहरे की इस बदनुमा खुशनुमाई से आलमी मयार का शहर बन जाने पर जश्न तो मना सकते हैं, मगर इन तब्दीलियों की वजह से आने वाली तबाही बहरहाल इनमें और अवाम में कोई फर्क नहीं करेगी। अगर कराची के गंदे नालों और बरसाती पानी की निकासी के सिस्टम पर तजावुजात बनती रहीं तो गरीब और अमीर दोनों तबके सख्त नुकसान उठाएंगे। तो हल ये कि एक जमीन को हथियाने का अमल रोकें, उसको वापस बैक वाटर्स को रिक्लेम करें इन इट्स ओन पोजीशन, और माई कोलाची बाईपास पे जहां ये 2 ड्रेन्स आके मिलते हैं वहां पर एक फ्लाईओवर बनाएं। एक फ्लाईओवर मच्छी के लिए, मैनग्रोव्स के लिए होना चाहिए। क्यों सिर्फ गाड़ियों के लिए हो? उनकी भी तो ट्रैफिक है, क्यों नहीं उनको जाने देते? मार दिया उनको, खत्म ही कर दिया। अगर पता चल जाए कि बहिरे अरब में किस कदर और किस किस्म का कचरा और सनती गंदा पानी हर रोज बहाया जाता है, तो क्लिफ्टन के साहिल सी व्यू पर तफरीह करने वाले आने से पहले कई बार सोचें। कराची शहर को रोजाना 665 मिलियन गैलन साफ पानी मिलता है, जिसमें से 520 मिलियन गैलन पानी घरेलू सारिफीन को और 145 मिलियन गैलन पानी सनतों को मुहैया किया जाता है। 20% पानी इस्तेमाल में आता है, बकिया 80% गंदे पानी में तब्दील हो जाता है। वो 3 फिल्टर प्लांट जो समंदर में फेंके जाने से पहले गंदे पानी को फिल्टर करने के लिए लगाए गए हैं, नाकिस या नापैद कनेक्शनों की वजह से पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे। कराची के गंदे नालों का 20% गंदा पानी बमुश्किल इन तक पहुंच पाता है, बकाया कुदरती नालों के जरिए समंदर बुर्द हो जाता है। सनती मशीनों से बरामद होने वाला जहरीला मवाद भी लापरवाही से ठिकाने लगाया जाता है। चमड़ा साफ करने वाले कारखानों के लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट नेदरलैंड की हुकूमत की मदद से लगाया गया था, लेकिन उसकी अमली कामयाबी भी सवालिया निशान है। इस पोल्यूशन की वजह से जो सीवरेज आ रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या ये साइट एरिया से जो पोल्यूशन आ रहा है, इसमें लीथल केमिकल्स शामिल हैं और इसमें हैवी मेटल्स शामिल हैं जो कि मैरीन लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। 30 साल पहले की बात मैं बता रही हूं आपको कि इस साहिल पर, पूरे कराची के साहिल पर पानी बहुत साफ होता था, इसलिए कि पोल्यूशन बहुत कम था, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और जो सीवरेज जाता था वो इतना ज्यादा जाता नहीं था जितना कि अब जाता है। और अब इतना ज्यादा तादाद में एक तो जाता है, दूसरा कि अनट्रीटेड है, डायरेक्टली उसको पानी में डाल देते हैं, समुद्र में उसको बहा देते हैं, जिससे कि मैरीन लाइफ तबाह हो रही है। और कभी कभी तो मुर्दा आपको नमूने मिलेंगे, मुर्दा लाइफ मिलेगी वहां पर, जिससे मालूम हो जाता है कि ये वाकई ये पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ही मरे हैं जानवर। लांढी की भैंस कॉलोनी शहरी इंतजामिया की संगदिली की जिंदा मिसाल है। 4 लाख गाय भैंसों के 1500 फार्म्स, किसी एक जगह पर दूध देने वाले जानवरों की दुनिया भर में सबसे बड़ी जगह है। यहाँ से 8 लाख गैलन खाद नालों के जरिए समंदर में डाल दी जाती है। इसका कुछ हिस्सा फैलाकर सुखा लिया जाता है, जिसकी वजह से ओजोन घटाती मीथेन फिजा में शामिल हो रही है। ये मवाद इर्द गिर्द की समंदरी हयात को खत्म करने का बायस बन रहा है। लियारी रिवर और मलीर रिवर की वजह से जो समंदर में जो पोल्यूशन आ रहा है, आप देखते होंगे वहां पे इलीगल नेट जो यूज होता है, कतरा नेट, जो लोग भी इलीगल नेट इस्तेमाल करते हैं वो वहां से छोटी छोटी मछलियां पकड़ लेते हैं और उन छोटी छोटी मछलियों को, जो कि लोगों की आम खुराक का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि वो जो है मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में एज ए फूड के तौर पे यूज होती हैं ताकि उनकी जल्द ग्रोथ हो सके। जब वो मुर्गियां खा लेती हैं तो तमाम पोल्यूशन जो कि उन फिशेज में होता है वो ट्रांसफर मुर्गियों के मसल्स में हो जाता है और वही मुर्गियां फिर हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो हमें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 जो बड़े नदी है ना, मलीर और लियारी, इनके दोनों तरफ बॉक्स ट्रंक्स डालने की जरूरत है। दोनों बैंक्स में बॉक्स ट्रंक का मतलब कवर्ड ड्रेन्स, बड़े बड़े ड्रेन्स, ताकि सूएज इसमें आकर मिल जाए और फिर वही ड्रेन्स जाकर समंदर से पहले ट्रीटमेंट प्लांट में मिल जाएं, ताकि वो ट्रीट होके फिर पानी समंदर में गिरे और जो बाकी नदी की जगह रह जाए वो बारिश के लिए काम आ जाए। तो ये प्लान बहुत सिंपल है और जो उसकी एस्टिमेट आई है वो सिर्फ 7 अरब रुपए आए हैं।
جو کہ تقریباً $120 ملین کے قریب بنتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کراچی کے آبادی اور سمندر سب کو بچانا ہے اس گندگی سے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ حقیقت کہ اس مسئلے کا مستقل حل موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر تندہی سے عمل نہیں کیا جا رہا اپنی جگہ اذیتناک ہے. آج تک کراچی کے لیے تمام ماسٹر پلان منصوبہ بندی کے مضبوط اصولوں پر ہی بنائے گئے. ان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ زمین کے صحیح استعمال اور گندے پانی کی نکاسی جیسے مسائل کے دیر پا حل موجود ہیں، مگر جیسا کہ ہوتا آیا ہے ان پر بھی سیاسی سرد مہری کی بدولت عمل نہ کیا گیا. پچھلی مقامی انتظامیہ کے تشکیل دیے گئے کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان برائے سن 2020 اور اس پر کارروائی کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میری نگاہ میں 4 بنیادی اصول ہیں. اگر ہم وہ اپنا لیں تو یہ جو زیادتیاں ہیں قدرتی ماحول کے خلاف، سماج کے خلاف، معاشرے کے خلاف جو یہ پروجیکٹس نافذ کر رہے ہیں وہ بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. وہ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول کہ پلاننگ جو ہے اور پروجیکٹس وہ کسی طرح سے بھی ایکولوجی، جس علاقے میں شہر واقع ہے اس علاقے کی ایکولوجی کو برباد نہیں کرے گا. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو لینڈ یوز ہے، زمین کا استعمال، وہ سوشولوجیکل اور انوائرمنٹل بنیاد پہ کیا جائے گا. صرف زمین کی ویلیو یا پوٹینشیل ویلیو پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس کے استعمال کا، جو کہ آج کل ہوتا ہے کہ اس سے کتنے پیسے بنائے جا سکتے ہیں. زمین کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے، اسے اثاثے کے طور پہ دیکھنا پڑے گا. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو بھی منصوبہ ہو اس سے اکثریت کو فائدہ ہو، اور اکثریت آپ کی ورکنگ کلاس اور لوور مڈل کلاس کی ہے، تو ان کی جو ضروریات ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں. اور جو آخری اصول ہے کہ جو ثقافتی اثاثے ہیں، چاہے وہ عمارتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ لوک ورثے کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، مختلف کمیونٹیز کے جو شہر میں رہتی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. تو اگر آپ یہ 4 اصول اپنا لیں تو میرے خیال میں منصوبہ بندی کی شکل بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. ترقی کرنے یا نہ کرنے میں سے ایک کو چن لینا اتنا آسان نہیں. سرگرم کارکن نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں ترقی کرنا اہم ہے وہاں عوام کا اپنے حقوق سے آگاہ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. انہیں سوچنا ہوگا کہ کتنی ترقی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا گنوانا پڑے گا. اگر شہری اپنے حقوق کو جان لیں اور پھر انہیں منوا بھی لیں تو ہی بدتر حالات کو بہتر حالات میں بدل سکتے ہیں. اس سلسلے میں ذرا شوگر لینڈ سٹی کی ردات سنیے. شوگر لینڈ سٹی کی ابتدا جون 2006 میں ہوئی. ایمار کارپوریشن کے ذیلی ادارے نخیل نے اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے کہ کیماڑی ٹاؤن میں ہاکسبے کی زمین کے ایک بڑے حصے کو ترقی دے دی جائے گی. اس شہر کے اندر شہر یعنی شوگر لینڈ سٹی کو 68,000 ایکڑ پر تعمیر کیا جانا تھا. ہماری شوگر لینڈ سٹی کے جو یہ پٹی جو سینٹ پیٹ کی پٹی ہے اور یہ ہب تک جو جاتی ہے، اس ایریے پہ ہمارے ماہی گیر جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں مچھلی. اور پھر جب یہ شوگر لینڈ سٹی بن جائے گی تو کیا ماہی گیروں کو اس ایریے میں آنے دیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ان کو تو وہاں سے گزرنا ہی نہیں دیا جائے گا. کیوں بھائی یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ VIP لوگ رہیں گے، ماہی گیر تو رہیں گے نہیں. تو پھر ایسی ترقی کا کیا فائدہ جس میں جو صدیوں سے لوگ رہ رہے ہیں، جن کا حق ہے، ان کا حق دبا کے دوسرے نئے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں لا کے بسایا جائے. اور کراچی کی آبادی آلریڈی اتنی بڑھی ہوئی ہے، سیوریج کا نظام اتنا ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارا سمندر آلودہ کیا جا رہا ہے. یہ شوگر لینڈ سٹی پہ کروڑوں لوگ رہیں گے اور پھر ان کا جو آلودگی ہوگی، ان کی جو پولوشن ہوگی، وہ بھی ہمارے سمندر میں ہی گرے گی. یا اس کا کوئی نیمو بدل ہے گورنمنٹ کے پاس؟ گورنمنٹ کوئی بھی پروجیکٹ بناتی ہے تو مطلب اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. میں نے اس کا نقشہ دیکھا ہے جو واٹر فرنٹ کا ہے.
میں تقریباً بیمار پڑ گئی اس کو دیکھ کر. اگر کہ انہوں نے یہاں بنایا کبھی تو میرے خیال میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میرے خیال میں اسی وقت مر جاؤں گی. اگر میں فزیکلی نہیں مروں گی، میری روح مر چکی ہوگی، کیونکہ سمندر کے بغیر میرا تو گزارا نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اگر یہ بنائیں گے بھی تو یہ کس طبقے کے لیے بنائیں گے؟ ایک میرے خیال میں 0.1 سے بھی کم % کے لیے آپ یہ چیز بنائیں گے. بنڈل آئلینڈ سے لے کر یہاں تک ایک ایکسکلوسو ایکسپیرئنس بنانا چاہ رہے ہیں. ایکسکلوسو کس کے لیے؟ کیا ہماری اہمیت نہیں ہے؟ ہم اس شہر میں نہیں رہنے والے، میری پیدائش یہاں کی ہے، یہ میری پہچان ہے، یہ میرا سمندر ہے، یہ میرا ساحل ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ فیصلے ہماری اجازت کے بغیر کون کرتا ہے. شہریوں اور علاقے کے متاثرین نے اس منصوبے کے خلاف پریس اور عدالت میں ایک طاقتور مہم چلائی. نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا. ساحلی پٹی ہتھیانے کی جنگ میں ایک اور محاذ اس وقت کھلا جب DHA نے اپنے 14 کلومیٹر طویل ساحل پر واٹر فرنٹ ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا. ایک بار پھر ہوٹل، ٹاورز، فلیٹس، شاپنگ کمپلیکسز اور تفریحی مقامات کی بھرمار سے سی ویو بیچ سے گزری کریک تک پھیلے بیچ کو داغدار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. DHA کے انتہائی جنوبی سرے کو بھی ایمار کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا. دبئی میں واقع پام جمیرہ اور دی ورلڈ نامی منصوبوں کی وجہ سے عالمی شہرت یافتہ اس بین الاقوامی تعمیراتی ادارے نے کریسنٹ بے پر تعمیرات شروع کر دی ہیں. کریسنٹ بے ڈیفنس فیز 8 کی سمندر سے چھینی گئی زمین پر ایک عالیشان رہائشی اور تجارتی منصوبہ ہے، جس کی خوبی نما خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بہترین سیرگاہ سی ویو بیچ سے کراچی کے عوام کو تقریباً محروم کر دے گا. تاہم یہ منصوبہ بنڈال جزیرے میں ڈائمنڈ بار آئلینڈ سٹی کے نام سے عمرہ کے لیے سپر لگژری تعمیراتی ایک اور منصوبے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، جسے ایمار ہی کو تعمیر کرنا تھا. عرب امارات میں قائم اس ادارے کو ڈائمنڈ بار آئلینڈ سٹی کی تعمیر کی منظوری حکومت نے سن 2006 میں دی تھی. 12,000 ایکڑ اراضی باضابطہ طور پر ان کے حوالے کر دی گئی. $43 ملین کے اس پروجیکٹ کو 13 برس میں مکمل ہونا تھا. DHA فیز 8 سے جزیروں تک 1.5 کلومیٹر لمبے پل کی تعمیر بھی شامل ہونا تھی. اس جدید شہر میں 15,000 رہائشی یونٹ، کمرشل پلازا، تفریحی مقامات، صنعتی پارکس، ٹیکس فری تجارتی علاقے اور پورٹ ٹرمینل تعمیر ہونا تھے. یوں بنڈال اور بڈو جزیروں کی حیت میں ناقابل تبدیلی ہو جاتی. بنڈال اور بڈو ساحل کراچی کے قریب انڈس ڈیلٹا کے جزیروں میں سب سے بڑے 2 جزیرے ہیں. یہاں جگہ بدلتے ریتیلے ٹیلوں کی بلندی 3 میٹر تک جا پہنچتی ہے. یہاں پرورش پاتی کئی اقسام کی حیات کے لیے ان جزیروں کا رنگ روپ بدل دینا انتہائی المناک ہوتا. مقامی مچھیرے پریشان تھے کہ کھلے سمندر میں جانے کا راستہ بند ہو جائے گا اور وہ ان جزیروں پر پیر بھی نہیں دھر سکیں گے. جزیروں کا شمالی علاقہ تمر کے گھنے جنگلات سے ڈھپا ہوا ہے، جو ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کی جنت اور مچھلیوں، سخت کھال اور دوسرے آبی جانداروں کے لیے افزائش نسل کی جگہ ہے. یہ منصوبہ تحفظ ماحولیات پاکستان کے قانون اور دوسری عالمی حیاتیاتی کنونشنز کی خلاف ورزی ہوتا. عالمی تحفظاتی یونین بھی ان جزیروں کو اہم اور ترجیحی علاقے قرار دے چکی ہے. یہ جزیرے ریمسر کنونشن کے تحت بھی تحفظ حاصل کر چکے ہیں. یہ کنونشن بین الحکومتی معاہدہ ہے جو دلدلی زمینوں کو تحفظ دینے کے لیے 1971 میں ہوا تھا. پاکستان 1976 میں اس کنونشن کا رکن بنا تھا. مینگرووز یعنی تمر کے جنگلات کی تباہی نہ صرف نباتات اور حیوانات کا خاتمہ کر دے گی بلکہ علاقے کو سونامی اور سمندری طوفانوں کی زد میں بھی لے آئے گی. کراچی کا جو ساحل ہے اس پہ ہمیشہ سائیکلون آتے ہیں. سائیکلونز 40s میں بھی آئے، 30s میں بھی آئے اور کافی انہوں نے تباہی مچائی. مگر جو سب سے بڑا سائیکلون یہاں آیا تھا وہ 1906 میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں پانی جو ہے سمندر کا وہ منوڑا بریک واٹرز کے اوپر سے گزر کے سینسکٹ رچ کے اوپر سے گزر کے شہر کے اندر داخل ہو گیا تھا. 110 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی
اور اس کی تفصیلات سب موجود ہیں سندھ کے گیزیٹیا میں. چھتیں اڑ گئی مکانوں کی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اور پرانا شہر سارا جو کہ اونچائی پہ ہے مقابلتاً باقی شہر کے، وہ بھی سارا پانی سے بھر گیا تھا. اور یہ سائیکلون پھر آ سکتا ہے. اور یہی جو آپ کی مینگروو سوامپس ہیں، یہی جو آپ کے فلیٹس ہیں، یہی ہیں جو سائیکلون سے آپ کو بچائیں گے کچھ حد تک. پوری طرح تو خیر نہیں بچا سکتے. ذرا سوچیں کہ اگلے 15 برس میں کراچی کا کیا حال ہوگا جب اس کی آبادی مزید بڑھ چکی ہوگی. ہم سمندر کی زمین چراتے رہیں گے، اور کیا اس پر سمندر خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ کیا ہم سمندر کی حرکت کو محدود کرتے رہیں گے اور اس کے پانیوں میں زہر ملاتے رہیں گے؟ سائنسدانوں کے مطابق کراچی جنوبی ایشیا کے ان 20 بڑے شہروں میں شامل ہے جہاں سطح سمندر کے بلند ہونے کا براہ راست خطرہ موجود ہے. کیا ہوگا جب سمندر بپھر کر ہم پر چڑھ آئے گا؟ موجودہ معاشی عدم استحکام نے چند متنازع منصوبوں کو روک تو دیا ہے، لیکن زر فطرت کی طرح خلا کو پسند نہیں کرتا. موقع ملتے ہی زر، زمین اور منافع کا لالچ پھر سر اٹھا لے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی کے عوام، نمائندے اور ادارے اپنی کمزوریوں کو جانیں اور اپنی طاقت کا تحفظ کریں. انہیں اپنے حقوق کی خاطر متحد ہو کر کام کرنا ہوگا تاکہ ساحل سمندر جیسے عوامی مقامات کو پاک رکھا جا سکے. ایک سیدھی سی بات ہے، اگر گرین ٹرٹل متاثر ہوتا ہے کسی چیز سے، یا اگر بگلا متاثر ہوتا ہے، یا اگر مینگروو متاثر ہوتا ہے، یا اگر کیکڑا متاثر ہوتا ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے. اور اسی مد میں رہتے ہوئے آپ بے شک بنا سکتے ہیں ڈیولپمنٹ جو بھی آپ چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ساحل اسی طرح سے رہے، نہیں. اگر جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھے ہو. حیات پانی سے شروع ہوتی ہے، اور پانی کے بغیر اس کی بقا نہیں. پانی ندی کا ہو یا دریا کا، جھیل کا ہو یا سمندر کا، نسل انسان اس قدرتی قیمتی نعمت کے ساتھ اچھے برتاؤ ہی سے اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے. کراچی کے شہریوں کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ساحلی سمندر اور ان کے شہر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے.